Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We'll start with the dua. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. इस सेशन में हम बात करेंगे बेसिकली इस्लामिक पर्सपेक्टिव जो है पेरेंटिंग का, उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करें. इसके लिए मैं यहाँ पर बात करूंगी सूरह कहफ जो कि हम हर जुम्मे को पढ़ते हैं. उसमें एक आयत आती है. दिस इज वर्स नंबर 46 सूरह अल कहफ. अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल मालू वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबुन व खैरुन अमला. बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है और यहीं से मैं आपको थोड़ा सा कुछ जिसे कहते हैं ना बेसिक प्रिंसिपल्स देना चाहूंगी पेरेंटिंग के. इसमें क्या आता है कि माल और औलाद दुनिया की जीनत है, यानी दुनिया की बहुत बड़ी अट्रैक्शन है हमारे लिए, और बाकी रहने वाली नेकियां जो हैं वो अल्लाह के पास हैं. वो सवाब में भी बेहतर हैं, वो खैर में भी बेहतर हैं. यानी बेसिकली यहाँ पे हमें मैसेज ये दिया जा रहा है बिकॉज हम में से ज्यादातर लोग जब दुनिया और दीन की चॉइसेस करना चाहते हैं तो उसके दरमियान में हम थोड़े से परेशान होते हैं. और हम परेशानी में करते ये हैं कि हमें ये नहीं समझ आता कि व्हाट शुड बी द राइट चॉइस फॉर मी. मुझे करना क्या चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वे टू ड्रॉ द लाइन. फिर हम दुनिया को देखते हैं, फिर हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं. अक्सर लोग इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उनको समझ नहीं आती कि हम बच्चों को कैसे कुछ सिखाएं. तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि सूरह कहफ की जो वर्स है, वर्स नंबर 46, अगर आप इसको देखें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें बताया है कि माल और औलाद दुनिया की जीनत है, लेकिन जो बाकी रहने वाला है और जो बेहतर है वो क्या है, वो अल्लाह ताला के पास है. तो फिर क्या करें, किस तरह से इसको ब्लेंड करें. बात यह है कि हमारा दीन हमें जो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल सिखाता है, अगर हमें वो समझ आ जाए, ये दुनिया जो हमें दी गई है, इसमें हमें जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए गए हैं, इसमें जो हमें रिलेशनशिप्स दिए गए हैं, ये वो हैं जिनके जरिए हमने आखिरत कमानी है. और ये हमारे टूल्स हैं टूवर्ड्स आखिरा. ये हैं मीन्स टू एन एंड, ये इन एंड इटसेल्फ नहीं है. यानी हम अगर इस दुनिया को ही अपना सब कुछ समझें और हम समझें कि बस यहीं पे मुझे सब कुछ करना है, तो उससे क्या होगा, हमारे लिए बहुत सी डिसअपॉइंटमेंट्स बढ़ेंगी. बहुत सी चीजें आप अपने बच्चों के साथ कर रहे होंगे, करते चले जाएंगे, उनके रिजल्ट्स हो सकता है कि आपकी जिंदगी में ना आए, आप उनको ना देख सकें, लेकिन आप देखेंगे कि अगर वो आखिरत के लिए इन्वेस्ट होता चला जा रहा है तो दैट इज समथिंग जो कि हमें फायदा देगा. और इसका ये प्रिंसिपल जो है ये समझना कोई मुश्किल नहीं है. इसके लिए एक टर्म अगर मैं यूज करूं शायद आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाए. इसको हम कहते हैं वैल्यू गाइडेड सिस्टम या वैल्यू एडेड सिस्टम. यानी जो सिस्टम आपके पास है अपने घर में, आप सिंगल पेरेंट हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, आपका एक बच्चा है, आपके 5 बच्चे हैं, आपका बच्चा जो है बहुत चैलेंजिंग चाइल्ड है, आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, आपने हर जगह पे क्या करना है, वैल्यू ऐड करनी है. बस ये आपको समझ आनी चाहिए. और ऑब्वियसली उसके लिए आपको कुरान की समझ होनी चाहिए. कुरान आप पढ़ते हो, कुरान के बारे में आप गौर व फिक्र करते हो. अच्छा, आप ये वैल्यू कैसे ऐड करेंगे. पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हमें अपने आप को और अपने बच्चों को एक मुस्लिम आइडेंटिटी देनी है. यानी उनके अंदर क्लैरिटी हो, उनको कंफ्यूज नहीं करना कि दुनिया अलग चीज है, दीन अलग चीज है. देयर इज लिमिटेशन टू रिलीजन, देयर इज नो लिमिटेशन टू रिलीजन, देयर इज नो लिमिटेशन टू एक्सप्लोरिंग बेनिफिशियल नॉलेज. आप करें लेकिन इनके कनेक्शन को समझें. आप हर जगह क्लैरिटी के साथ फिर आगे जाएं कि मैं मुसलमान हूं, मेरी अपनी आइडेंटिटी है और मैंने इसी आइडेंटिटी के साथ आगे चलते चले जाना है. और ये जो आइडेंटिटी आपकी होती है ना, यही आपको डाइवर्सिटी को भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प देती है. आप देखिए ना कि ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं, बच्चे हमारे हर वक्त अपने फोन और बहुत सारे डिफरेंट थॉट प्रोसेस के लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं. तो अगर हम चाहते हैं कि वो सही बात सीखें, समझें, अपने आप को भी वेल प्लेस्ड रखें, जगह जगह लड़ाई झगड़े फसाद ना डालें, तो आइडेंटिटी देनी है. अच्छा, दूसरा काम जो आपने करना है वो है विजन लेना.
ویژن لیس لائف نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ویژن یہ نہیں ہوتا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے اسٹریٹ ایز لینے ہیں, اور میں نے فلاں یونیورسٹی میں پڑھنا ہے. دس از اے گول دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو اچیو. ویژن وہ ہوتا ہے جو آپ کو آخر جنت تک پہنچا دیتا ہے. وہ ویژن ہے جس کے لیے ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کا نالج, جتنا آپ کا نالج ڈیپ روٹیڈ ہوگا, اتنا زیادہ آپ کا ویژن جو ہے اس میں کلیئرٹی ہوگی. سو وہی بات ہے کہ اسٹارٹنگ فرام قرآن سننا اور پھر ورلڈلی نالج, ہر ایک کی ڈیپتھ اینڈ ڈائمینشن تک ہم نے جانا ہے کہ بھی ہم بات کیا کر رہے ہیں, ہم کام کیا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز ہے, بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ سکھانی ہے. ہمارے اکثر لوگوں کا یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ فیئر ہے, اور ان کو لگتا بھی ہے کہ اگر ہم قرآن سمجھیں گے یا بہت زیادہ کوئی اسلامک کلاسز میں اپنے بچوں کو ڈالیں گے تو شاید تھاٹ پروسیس جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جائے گا, کوئی ٹنل ویژن بن جائے گی. جبکہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ یو نیڈ ٹو بی اے کریٹیکل تھنکر. اور اس پہ کریٹیکل تھنکنگ میں یہ نہیں ہے کہ ہر بات پہ آپ اس کو کارنر کریں, کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اینالیٹک سکلز بہت اسٹرانگ ہونے چاہیے. سائنسز پڑھیں, آپ کوئی ہیومینٹیز پڑھیں, آپ سائیکالوجی پڑھیں, آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھیں, آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں اپنے ریلیجن کے ساتھ, اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ, اپنے ویژن کے ساتھ. اس سے اگلی چیز آتی ہے سوشل سکلز کو سیکھنا. ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ ہیں. مثلا اگر آپ نے بہت تھرلی قرآن نہ بھی پڑھا ہو, آپ کو پتا ہے غصہ حرام ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے, بیک بائٹنگ نہیں کرنی چاہیے, سٹریس جو ہے اس کو مینج کرنا چاہیے, نمازیں پڑھنی چاہیے, قرآن پڑھنا چاہیے, بڑوں کا ادب احترام کرنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات ہم کہیں پہ مار کھا جاتے ہیں. یعنی لپ سروس پہ ہمیں سب کچھ آتا ہے, لیکن نہ خود اپنی لائف میں اپلائی کرنا آتا ہے, نہ ہم اپنے بچوں کو سکھا پاتے ہیں. تو اب یہ والا بھی اسٹیپ ہے, سوشل سکلز. کہاں نو بولنا ہے, کہاں اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو وہاں پر اپنے اوپر کنٹرول کر کے اس چیز کو اچھی طرح مینج کرنا ہے. فارگیونیس کا کانسیپٹ, ایمپتھی کا کانسیپٹ, کمپیشن کا کانسیپٹ, یہ ساری چیزیں ہم نے پریکٹس کرنی ہے. اور ایک اور چیز جو ہے وہ ہے کہ ہم نے ایک قسم کا ٹیم ورک بلڈ کرنا ہے. یعنی نیبرہڈ میں اور کمیونٹی میں کمیونٹی ورک کرنا ہے, لوگوں تک ریچ آؤٹ کرنا ہے, اچھے پروجیکٹس کو فلرش کرنے کے چانسز دینے ہیں. یہ جو میں ہے نا, میں کو ختم کر کے ہم والا ایک سسٹم بنانا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ مجھے بہت مزہ تب آتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کوئی سیل لگتی ہے یا کہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی دنیا کا بینیفٹ ہے, کیسے لوگ ایک دوسرے پہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز مجھے مل جائے, یہ مجھے مل جائے نا. سیلفشنس کی انتہا پہ اب اس وقت ہم ہیں. لیکن جنت میں یہ بات نہیں ہے, یعنی کہ میں جنت کما سکتی ہوں, آپ بھی کما سکتے ہیں, بلکہ اگر میں کوئی بہت بڑا سیکریٹ جو مجھے جنت میں لے جا سکتا ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا تو آپ بھی جنت میں جائیں گے اور مجھے بھی وہ ڈبل اس کا بونس ملے گا اور میں بھی جنت میں جاؤں گی. یعنی آپ کو کوئی تھریٹ نہیں محسوس ہوتا. تو یہ والا جو ایک تھاٹ ہے اس کو جنریٹ کرنا کہ ہم اپنا دل بڑا کریں, ہم دین پہ عمل کریں, ہم اس دین کے مطابق جو ہے وہ سارے کاموں کو لے کر چلیں. تو یہ کچھ پوائنٹرز ہیں, اگر آپ نا ان کو لکھ لیں, میں دوبارہ بول دیتی ہوں, مسلم آئیڈینٹی, ویژن, کریٹیکل تھنکنگ, سوشل سکلز اور کوآپریٹیو یا کولیبوریٹو قسم کی جو ایفرٹس ہیں وہ کر کے, یعنی آپ نے ہر چیز میں کیا کرنا ہے, ویلیو ایڈ کرنی ہے. وہ ویلیو کیا ہوگی, ایز اے بلیور, مسلمان ہونے کے ناطے یہ کام. مثلا کھانا کھا رہے ہیں تو کیا ہے اس میں, اگر ہم اگزامپل لے لیں, میری آئیڈینٹی ایز اے بلیور کیا ہے, جب میں کھانا کھا رہی ہوں تو کیسی نظر آؤں, کھانا کھانے سے پہلے, کھانے کے دوران, کھانے کے بعد اٹھ کے میں نے جانا ہے. میری ویژن کیا ہے اس کھانا کھانے میں کہ میں قوی مومن بنوں. اسی طرح کریٹیکل تھنکنگ ہے, اینالائز کروں کہ کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے دی ہوئی ہیں. پھر آپ دیکھیں سوشل سکلز کیا ہیں کہ کھانے کی ٹیبل کے جو جتنے ہم مینرز کی بات کرتے ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں, لیکن اس میں اللہ کے خاطر بسم اللہ پڑھنا, ہاتھ دھونا, بیٹھ کے کھانا, ہلکی پھلکی گفتگو کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا, ایون جس نے کھانا بنایا اس کا شکر ادا کرنا. اور پھر کوآپریٹیو یا کولیبوریٹو اپروچ کیا ہے کہ غریبوں کا بھی خیال رکھنا, ضرورت مندوں کو بھی دینا, جتنی بھوک ہے اتنا کھانا, اسراف نہیں کرنا. مطلب کتنے پیرامیٹرز ہیں جو اس میں ایڈ ہوتے جاتے ہیں. تو وہی کھانا جو آپ ہمیشہ کھا رہے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے ایک اسلامکلی ویلیو ایڈڈ چیز ہو جاتی ہے. کرنا آپ نے ویسے بھی تھا, ابھی بھی ہے, لیکن اس کو آپ کیا کرتے ہیں, ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ جو بات ہے کہ دنیا کی زینت, اس میں بھی آپ کو مزہ مل رہا ہے اور آخرت کے لیے بھی آپ نے کیا کیا, اپنے لیے انویسٹ کر لیا. دس از لائک اے سمپل فارمولا جو آپ کو لے کے چلنا ہے.
کہہ رہی ہیں my 3-year-old misbehaves with pupos when I'm with him. I'm working mom and he lives with pupos and dado in office time. As soon as I return, he used to speak like chal ja yahan se, tu dafa ho ja میرے سامنے سے. اوکے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ 3 ایئر کا جو بچہ ہوتا ہے نا وہ بہت جلدی بہت سارے مینرز سیکھتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ شیز اے ہینڈ فل بیبی، یعنی ایک وہ بچہ ہے جو کہ لوڈیڈ ود انرجی ہے، اس کو سنبھالنا اس کو مینج کرنا آسان کام نہیں ہوتا. آپ کے پاس کچھ ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جب آپ کام پہ جاتی ہیں تو کوئی اسٹرکچر بنا کر آپ اپنے گھر والوں کو دے کے جاتی ہیں، بیکاز آبویسلی ان کی اپنی کمٹمنٹس بھی ہیں. پھپھو ہیں تو انہوں نے اپنے کام بھی بہت سے کرنے ہیں، دادو ہیں تو انہوں نے اپنے کام بھی بہت سے کرنے ہیں. اگر وہ جب ان کے لیے ایگزاسٹنگ ہو جائے گا تو کوئی نہ کوئی بات کسی کے منہ سے ایسی نکل سکتی ہے، چاہے وہ ملازم ہو چاہے وہ کوئی بڑا ہو جس نے کوئی بات بول دی، کہ وہ بچہ جو ہے وہ بھی ان سے اسی قسم کی باتیں جو ہیں وہ سیکھنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو ایک تو پہلے اسٹرکچر پورا بنانا ہے، پورا ایک ٹائم ٹیبل بنا کے ایک آرگنائز طریقے سے. اور یہ ٹائم ٹیبل یہ نہیں کہ میں یہ چاہ رہی ہوں آپ اس ٹائم پہ یہ کام کریں، آپ نے ایسے طریقے سے وہ ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بنانا ہے کہ آپ کے گھر والوں کو بھی یہ سمجھ آ جائے کہ اچھا جی ہم نے کس کام کو یعنی کہ کب کرنا ہے، اور ہم کون سا کام جو ہے پاسبلی کس وقت میں ہم کر سکتے ہیں، اور کس وقت میں ہمارے لیے کسی کام کو کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ اپنے بچے کو جب آپ جیسے کام پہ جاتی ہیں آتی ہیں بہت ریلیکس طریقے سے ملنا ہے. یعنی آپ اگر اسٹریسفل ہیں اور اسٹریس کے ساتھ اپنے بچے کو مل رہی ہیں تو پھر آپ دیکھیں گی کہ آپ کا جو بچہ ہے نا وہ بھی اریٹیٹڈ ٹون سے یا اریٹیٹڈ سٹائل سے وہ سارے کام کرے گا. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے بچے کو ایک براڈ پرنسپل دینا ہے. براڈ پرنسپل یہ ہے کہ ہم جس بھی ایج کے ہوں، جہاں پر بھی ہوں، جو بھی کام کر رہے ہوں، ہم کسی کے ساتھ مس بہیو نہیں کرتے، ہم ایسی لینگویج نہیں بولتے. اگر ہم نے یہ کہنا ہو، مثلاً آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ کرو، تو اس کو کہنے کا ڈیسنٹ طریقہ کیا ہے. جیسے میں نے بھی آپ کو بات بتائی نا، ویلیو ایڈڈ گفتگو آپ نے سکھانی ہے. آپ کا بچہ جب آپ کے سامنے ایسی بات بولتا ہے آپ بالکل کام رہیں اور بالکل ایک نرم سے انداز سے بیٹے کو اپنے گود میں بٹھائیں، پیار کریں اور اس کو کہیں کہ مجھے بہت اچھا لگے گا بیٹا اگر آپ جب آپ نے یہ بات کہنی ہو تو آپ ایسے کہیں. اچھا دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کا بچہ کسی فیملی والے کا نام لے کے کہہ سکتا ہے، پر وہ تو ایسے بولتا ہے یا بولتی ہیں، تو آپ نے اس کو تب بھی کسی انسان کو فنگر پوائنٹ نہیں کرنے دینا. یہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے کہا بیٹا یہ تو غلط بات ہے، تو بچے نے نا اس پرنسپل کو اٹھانا ہے. اور فرض کریں پھپھو کے منہ سے یہ بات نکلی، چچا، تایا، خالہ، ماموں، نانی، دادی، کسی کے بڑے کی طرف سے، وہ آپ کے میکے میں سے بھی ہو سکتا ہے، سسرال میں سے بھی ہو سکتا ہے، ان کے منہ سے اگر یہ بات ایسا جملہ نکلا ہے تو وہ بچہ کیا کہے گا؟ وہ بچہ جو ہے جا کے ان کو اگلی دفعہ ان میں سے کسی نے یہ بات بولی تو وہ بچہ ان کو کیا کہے گا؟ ان کو کہے گا میری ماما کہہ رہی تھی کہ آپ گندی باتیں کرتی ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا ہوگا، آپ نے صرف اپنے بچے کو کہا ہوگا بیٹا یہ غلط بات ہے، یہ گندی بات ہے، ہم ایسے نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. لیکن وہ بچہ جو ہے اس سے سبجیکٹو طریقے سے جو ہے جا کر وہ بتا دے گا، اور وہ پھر آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. تو آپ اس کو اوور آل پرنسپل دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے اگر کوئی بھی ایسی بات کرے ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں، یا کہنا ہوتا ہے تو ہم ان کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ اس کی بجائے آپ یہ بول دیں، اور خود ہم کیئرفل ہوتے ہیں کہ ہم نے کیسے بات کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ ان کو پروفٹس کی سٹوری سنا سکتی ہیں، آپ ان کو اور ایسی باتیں بتا سکتی ہیں کہ کوئی ایک ہوتا ہے نا سٹوری کریٹ کر کے کہ وہ اس کو یہ کہنا چاہ رہا تھا تو اب اس کو کون سا جملہ بولنا ہے. سو ریپیٹیشن سے کیا ہوگا کہ آپ کے بچے کو ایک متبادل طریقہ ملے گا، ایک آلٹرنیٹو ملے گا، اور انشاءاللہ پھر اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. اوکے جی ایک اور کوشچن ہے. A 4-year-old baby girl cries a lot and now her 2-year brother is following her footsteps. How to deal with them without scolding? بچہ روتا کیوں ہے، اس کی وجہ آپ کو بتانی چاہیے. یعنی آپ نے ایکسپلور یہ کرنا ہے. ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے زیادہ تر جنرلی بائی لارج پیرنٹس یہ کرتے ہیں، بچہ مثلاً کھیل رہا ہے، اپنے کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو آپ نے اس کو توجہ نہیں دی، یا توجہ دی تھوڑی دیر کے لیے دی. اب بچے نے رونا شروع کیا تو آپ نے اس کو زیادہ توجہ دی، اس کی طرف اٹینشن آپ کی زیادہ ہوئی، چاہے چپ کرانے کے لیے ہوئی، اس کو چیک آؤٹ کرنے کے لیے ہوئی کہ اس کے کیا چیلنجز ہیں. اب اگلا سٹیپ آتا ہے.
بچے کو سائیکولوجیکلی یہ فیل ہوتا ہے کہ جب میں صحیح کام کر رہا تھا، میں چپ ہو کے بیٹھا ہوا تھا تو سب اپنے اپنے کام کر رہے تھے، لیکن جب میں نے رونا شروع کیا تو مجھے زیادہ توجہ ملی، سب نے میری طرف زیادہ دیکھا، اور اگر میں نے اور زیادہ رونا شروع کیا تو جو چیز میں مانگ رہا تھا، جس پہ پہلے کسی نے نو بولا تھا، اب اس پہ سب نے یس بولنا شروع کر دیا۔ تو بچہ کیا کرتا ہے کہ وہ اور زیادہ، یہ مطلب یہ بچہ یہ نہیں کہ جان کے کرتا ہے، نہیں، سائیکولوجیکلی اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جب مجھے کوئی چیز چاہیے تو what I have to do is cry louder، اور کیونکہ آپ اس پہ توجہ دیتے جاتے ہیں، اس کام کو کرنے دیتے ہیں، تو اس کا وہ بیہیویئر پکا ہو جاتا ہے۔ اب اسی گھر میں 2 سال کا ایک اور بچہ ہے، کیونکہ آپ کو صحیح ڈسپلن ٹیکنیک نہیں آ رہی، تو وہ بھی یہ آبزرو کرتا ہے کہ جب بڑا بھائی روتا ہے تو اس کی طرف سب کی توجہ ہوتی ہے، اب مجھے بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو دیکھنی ہے، آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بچہ رو کیوں رہا ہے، اس کی کون سی ایسی نیڈ ہے جو کہ فلفل نہیں ہوئی ہے، وہ نیڈ جائز ہے ناجائز ہے، اگر ناجائز ہے تو میں نے اس کو کس طرح سمجھانا ہے، ڈسٹریکٹ کرنا ہے، میرے اپنے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ چیز میں دینا چاہتا ہوں کہ نہیں دینا چاہتا، تاکہ میں اس کلیئرٹی کے ساتھ اس بیہیویئر کو ٹیکل کروں۔ فرض کریں بچہ آپ سے اسکرین مانگ رہا ہے اور وہ رو رہا ہے، تو اب آپ نے اسکرین کا فیصلہ کر لیا کہ نو بیٹا، نو اسکرین ٹائم، اب آپ کو نہیں ملے گی۔ اب اگر بچہ روتا بھی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کا اسٹریس نہیں لیں گے، ادھر سے ادھر اپنے کام کریں گے اور اس کو بھی کسی اور چیز میں انگیج کریں گے۔ اگر بچہ انگیج نہیں ہوتا، اٹس اوکے، یو ڈونٹ ہیو ٹو لائک رش تھرو اینی تھنگ، آپ ریلیکس ہو جائیں، اپنے کام کرتے رہیں، تھوڑی دیر میں بچے چپ کر جاتے ہیں، جب وہ چپ کر کے آپ کے پاس آئے اس کو بے شک گود میں بٹھائیں، پیار کریں، لیکن جب پیار کریں تو اس کو یہ نہیں یاد دلانا کہ آپ رو رہے تھے، بہت برے لگ رہے تھے، ایسے نہیں کرتے۔ آپ نے صرف موو آن کرنا ہے، کوئی اگلی سچویشن، اگلا اچھا کام جو ہے اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے، از شی ایموشنلی اسٹرانگ، کیا اس کو پرابلم سالونگ آتی ہے 4 سال کی عمر کے مطابق، بڑوں کے مطابق نہیں آئے گی آبویسلی۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایز اے 4 year old چائلڈ کیا وہ اپنی بہت ساری سچویشنز کو ہینڈل کر پاتی ہے، اگر نہیں تو پھر اب آپ نے اس کو طریقے بتانے ہیں کہ اچھا آپ کو رونا کیوں آیا، کسی نے ٹوائے لے لیا آپ کا، اچھا جب نیکسٹ ٹائم کوئی ٹوائے لے تو آپ نے اس سے ایسے بات کرنی ہے۔ اچھا، اور اسپیشلی دیکھیں اگر 4 سال کا بچہ رو رہا ہے، کیوں اس کے ساتھ 2 سال کا اس کا بھائی ہے، تو 2 سال کے بچے کو اتنی سمجھ نہیں آتی، اس کی چیزیں لے کے آ گیا، اب یہ رو رہی ہے آپ کے سامنے، جو باقی ہیں وہ بھی اسی طرح سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، یا ان کے لیے بھی جو چیلنجز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ان ساری باتوں کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، کس طرح سے جو ہے ہم اس مسئلے کو سارے کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں، اس کو حل کر سکتے ہیں۔ 2 سال کا بچہ وہ بھی ہینڈز فل ہے آپ کے لیے، وہ بچہ جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ذرا سی بات کے لیے آئے گا، وہ روئے گا، تو آپ نے یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ 2 سال کے بچے یوزلی کس قسم کے ٹینٹرمز تھرو کرتے ہیں، 2 سال کے بچے یوزلی کن باتوں پہ روتے دھوتے ہیں، کن باتوں پہ وہ پرابلمز کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ کو یہ چیزیں پتہ چلنا شروع ہو جائیں گی تو کیا ہوگا، آپ پھر اس کو بھی ہینڈل کر سکیں گے۔ تو بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹل کلیئرٹی ہونی چاہیے آن ڈسپلن ٹیکنیکس فار 4 year، پیرنٹل کلیئرٹی آن ڈسپلن ٹیکنیکس فار 2 year old، اور پھر ان دونوں کو آپ نے کیسے کوآرڈینیٹ کروانا ہے، سچویشن بھی دیکھنی ہے، بچے کو نیند آئی ہوئی ہے، بچے کو بھوک لگی ہے، تو اس کے مطابق جو ہے آپ نے پھر ان سے بات بھی کرنی ہے۔ بہت سارے پیرنٹس کا جو میں نے چیلنج دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے بچے کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے تو وہ فرسٹریٹ بہت جلدی ہو جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم نے بچے کو کس طرح سے کوئی کام کروانا ہے۔ پیرنٹس کا خود سٹیبل ہونا بہت ضروری ہے، جب آپ سٹریسفل ہیں یا بچے کے معاملے میں ویسے ہی ہم ٹچی ہوتے ہیں ایز پیرنٹس، ہم بہت زیادہ انزائٹی میں چلے گئے ہیں، پریشانی میں چلے گئے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ پھر ہم بچوں کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے، پھر ہم سے وہ بچے جو ہیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ بہت سی مدرز جب مجھے کانٹیکٹ کرتی ہیں، اس میں نماز پڑھنے کا بھی ایشو ہے، قرآن پڑھنے کا بھی چیلنج ہے، تو وہ یہی کہتی ہیں کہ میرا دماغ یہ خراب کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ایڈوائز آپ کو یہاں پہ یہ کروں گی، جب بھی آپ کے بچے کا کوئی چیلنج ہوگا، پلیز آپ نے اپنا دماغ نہیں خراب ہونے دینا، آپ نے جیسے کہتے ہیں نا ڈیپ بریدنگ کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اٹس اوکے، آئی کین ڈیل ود دس چیلنج، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیلنج بھیجا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ ہماری لرننگ ہوتی ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کے چھوٹے چھوٹے چیلنجز ہوتے ہیں، جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں۔
جب آپ کا بچہ چھوٹا ہے تو وہ جب چھوٹا چیلنج دے رہا ہے تو اگر آپ اریٹیبل نہیں ہو رہی ہیں, آپ حکمت سے کام لے رہی ہیں, آپ اللہ سے مدد مانگ رہی ہیں, آپ قرآن و سنت کے مطابق ان کی تربیت کر رہی ہیں, اور جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ ویلیو ایڈڈ جو ہے وہ طریقے سے اس کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں, تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ بڑا ہوگا, کیونکہ اصل بچوں کے چیلنجز آنا شروع ہوتے ہیں جب بچے لیٹس سے 15 ایئرس کے ہوتے ہیں, ٹین ایج میں آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, ان کی پوری پرسنالٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر وہ بہت بڑے بڑے چیلنجز لاتے ہیں. اس ٹائم کے لیے پھر کیا ہوگا کہ یو ول بی ویل پریپیئرڈ کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. یعنی اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی کشتیاں چلائی ہوں گی تو ایک سٹیج آئے گی جب آپ کو بہت بڑی شپ چلانے کو مل جائے گی, تو انشاءاللہ آپ اس کے کیپٹن بھی ہوں گے اور آپ بہت اچھی طرح سے اس کو نیویگیٹ کر کے جو ہے وہ آگے لے کے جائیں گے. ایک بہت کامن سوال پیرنٹس کا آتا ہے کہ بچے کو ہم نماز کب سے شروع کروائیں. نماز کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 7 سال پہ شروع کرائیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بچہ جو ہے 6 سال یا 6.11 تک جو ہے کچھ بھی نہیں کر رہا اور ایک دم سے وہ اٹھتا ہے کسی دن صبح اور آپ اسے کہتے ہیں چلو جی اب آپ 7 ایئرس کے نماز شروع کریں. آپ 7 سال سے پہلے کہ اس کی پریپریشن شروع کر دیتے ہیں, اس کو دعائیں یاد کرانی, وہ پوسچرز دیکھ رہے ہیں, اس کو آپ جیسے اسکول میں پلے گروپ میں بہت ساری ایکٹیویٹیز کراتے ہیں, اسی طرح نماز کے بارے میں بھی اس کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں. اور 7 سال پہ اب آپ اس کو ڈپینڈنگ اپون دا پرسنالٹی آف دا چائلڈ, بیکاز آپ کے پاس 7 سال سے لے کے 10 سال تک کا ٹائم ہوتا ہے. کچھ بچے شروع سے بہت اچھی ساری نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ بچے جو ہیں وضو نہیں فوراً کرنا چاہتے یا سردی ہیں تو آپ ان کو منیمائز کر کے کچھ کرواتے ہیں, کچھ بچے صرف فرض پڑھنا چاہتے ہیں شروع میں, لیکن آپ ان کو بتاتے ہیں کہ کمپلیٹ پیکج کہاں تک ہے. وہ جو ویژن والی بات ہے نا, ان کو پہلے بتاتے ہیں کہ فجر کی نماز اتنی ہوگی اور ایسے ہوگی کمپلیٹ, اور ظہر کی ایسے, عصر کی, پھر مغرب, عشاء. لیکن سنس یو آر لرننگ تو آپ آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے اور دعائیں بھی سیکھتے چلے جائیں گے, قرآن بھی پڑھتے چلے جائیں گے, اور اس طرح سے ان کی ہیبٹ فارمیشن میں جو ہے آپ اس کو لے آتے ہیں.